अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीधी बात के साथ आज मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो चुकी है और जो सूरत हाल ये है वो यही बनती हुई नजर आ रही है कि इलेक्शन बर वक्त भी चाहते हैं और नई मरदमशुमारी के तहत भी चाहते हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि हमारे सियासतदान आखिर चाहते क्या हैं। हुकूमत का आखिरी हफ्ता चल रहा है, निगरान सेटअप पर मुशावरत भी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, मगर हमारे वज़ीर आज़म को याद आ चुका है कि इलेक्शन तो पुरानी मरदमशुमारी के तहत हो ही नहीं सकते। वज़ीर आज़म नई मरदमशुमारी के नताइज मुश्तरका मफादात काउंसिल ले जाने का ऐलान कर रहे हैं और वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ अपना दो टोक मौक़िफ़ भी अपनाया। उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत ही होने चाहिए। अगर आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होना थे तो यहाँ पर यह सवाल भी पैदा हो रहा है कि शहबाज सरकार ने अभी तक मरदमशुमारी के नताइज शाया क्यों नहीं किए। इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों का दरकार वक्त क्यों नहीं दिया गया, और अगर आज इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों की पसूड़ी में पड़ ही गया है तो इलेक्शन 2023 में नहीं 2024 में होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल एक ये भी है कि अगर आम इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या वज़ीर आज़म इलेक्शन की ताखीर का सारा मलबा तन्हा इलेक्शन कमीशन पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। क्या इलेक्शन कराना या ना कराना महज इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। आज का मिलियन डॉलर सवाल ये भी है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे या चंद माह की ताखीर से होंगे। ये अहम डिस्कशन आज होने जा रही है। हमारे साथ पैनल मौजूद है। तंजीला मजहर हैं, एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं, और रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे बैरिस्टर आमिर हसन, जबकि रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं अपना सवाल पुट करूंगी तंजीला मजहर को। तंजीला साहिबा, सारी सिचुएशन आपके सामने है। अगर इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होने हैं तो फिर हल्का बंदियां कब होंगी, ये भी एक अहम क्वेश्चन हो रहा है, और इलेक्शन में ताखीर का जिम्मेदार तमाम तर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझती हैं कि जिम्मेदारी किसकी बनती है। देखिए, जो मरदमशुमारी के अब तक के हमारे सामने मामलात आए हैं उसमें ज़ाहिर है MQM को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जब तक सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करते एक ऐसी मरदमशुमारी, क्योंकि जो पिछली मरदमशुमारी थी उस पर भी तमाम सियासी जमातों के और सूबाई हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और अगर अभी भी ऐसी मरदमशुमारी नई जो आएगी उसके तहत इलेक्शंस में जाना है। पहले तो ये कि टाइम फ्रेम बड़ा अहम है, 4 से 5 महीने का टाइम दरकार होता है आपको नई हल्का बंदियों के लिए। फिर जो मामला है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाने का, देखिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या हमारे आइन में अब ये भी लिखा हुआ है कि जो इंटरम 2 हुकूमतें हैं इस वक्त पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो निगरान हुकूमतें हैं, और जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसका आप कह लीजिए कि मैकेनिज़्म है, क्या उसमें इंटरम जो दोनों वज़राए आला हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, वो अपना फ़ैसला दे सकते हैं, क्योंकि ये तो मुंतखब वज़राए आला के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्रिएट किया गया। तो बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं। मुझे नहीं पता कि शहबाज साहब ने ये सारी जो गुफ्तगू है वो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कही है, क्योंकि एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शंस देर से हों, और आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो डरे हुए हैं, और उनके वज़रा को ये लग रहा है कि इलेक्शंस अगर देर से हुए तो फिर हो सकता है कि इलेक्शंस 2-3 साल तक हों ही ना। तो अब अगर वो इस मौक़िफ़ पर आए हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत होंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि जल्दी इलेक्शंस वाली बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरे से मुतसादम हैं। अगर जल्दी कराने हैं तो फिर पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे, और अगर देर से कराने फिर अवाम को बाकायदा तौर पर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, मुबहम साफ बात करनी चाहिए कि अगर हमने नई मरदमशुमारी के तहत लेके जाना है सारे मामले को तो फिर 5, 6, 7 महीने इलेक्शंस ताख़ीर से हो सकते हैं। तो ये जो सियासी बयानबाजी है इसमें जो अभाम है वो बहुत कन्फ्यूजन का शिकार कर रहा है हमको भी, और मेरा ख्याल है कि सियासी जमातें खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं इस मामले पे। ठीक है, आपका मौक़िफ़ हमने सुना। अभी हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब भी। महमूद मौलवी साहब, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम तर सूरत हाल ये बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि आपका भी आज मौक़िफ़ यही था कि जब तक नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तब तक हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। अब जैसे कि तंजीला बताई थी कि टाइम लाइन बहुत इस वक्त जो वक्त है वो बड़ा मैटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि अभी तमाम तर सूरत हाल को अगर हम देखें तो इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शंस जो है ना
اور نئی مردم شماری پہ کیوں ہونا چاہیے اس کی بھی وجہ سن لیں نا. دیکھیں میں کراچی کی بات کرتا ہوں. کراچی کی ایم کیو ایم اور بہت سارے اور پارٹیز کا کہنا ہے کہ کراچی کی تقریباً 2.5 سے 3.25 کروڑ کی آبادی ہے, اور پرانی مردم شماری دکھا رہی ہے 1.60 کروڑ. ٹھیک ہے نا. اب 33% لوگ ووٹ دیتے ہیں, تو اگر آپ 1,60,000 کا 35% لیں گے تو یہ بنے گا تقریباً 50 لاکھ. ٹھیک ہے. اور اگر واقع میں 3 کروڑ کا لیتے ہیں تو یہ 1 کروڑ لوگوں کا, تو آپ 20 یا 22% لوگوں کے اوپر الیکشن کرا کے باقی 70% کو محروم کرنا, یہ کہاں کی جو ہے تنقید بنتی ہے. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ان پرانی مردم شماری میں کئی لوگ تو دنیا سے جا بھی چکے ہیں, اور جو نئے بچے آئے بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی ان میں نہیں ہے. تو کم سے کم دیکھیں نئی ایک دفعہ جب کرانا ہے تو نئی مردم شماری پہ کرائے, جہاں 3 مہینے کے جگہ میرا موقف یہ 6 مہینے لگ جائے. دیکھیں اگر 6 مہینے لگتے ہیں اور ایک چیز صاف اور شفاف ہو جاتی ہے تو اس میں میرے خیال سے کوئی برائی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں, اور میں کہوں گا کہ ساری عوام یہی چاہتی ہے. این کیو ایم یہ چاہتی ہے, جماعت اسلامی بھی اسی کے اوپر بات کر رہی ہے, اور کیونکہ میں کراچی سے ہوں تو میں بھی اس کے اوپر زور دوں گا کہ دیکھیں جو مردم شماری ہے نئی مردم شماری ہونا چاہیے. اس حساب سے یہاں پہ کراچی میں سیٹس بھی ایکسٹرا ہو جائیں گی. اور ٹھیک ہے, لیکن محمود مولوی صاحب اگر ہم کراچی کی نئی مردم شماری کی بات کریں تو تب یہ اعداد و شمار سامنے آئی تھی کہ 2 کروڑ آبادی ہے کراچی کی. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنازع تو پھر وہیں کا وہیں ہے. کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ نہیں ہے, 3 یا 3.25 کروڑ تک ہے, تو پھر اس تنازع کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے نا. دیکھیں وہ بھی ہونی چاہیے, وہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے. اس کی وجہ دیکھیں جو ہے بینیفٹس ملیں گے نا. اگر 3 کروڑ کی آبادی ہے اور آپ اس کو 1.5 کروڑ شو کر رہے ہیں تو اسی حساب سے فنڈز ملیں گے. 1.5 کروڑ کے فنڈز تو پورے نہیں پڑیں گے, کیا 3 کروڑ لوگ ہیں. اگر آپ ہر چیز کے اوپر دیکھیں, آپ روڈ کے فنڈز دیکھیں, واٹر اینڈ سیوریج دیکھیں, فوڈ کا دیکھیں, تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں 1.5 کروڑ ہے تو آپ گندم ریلیز کریں گے 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے, اور وہاں پہ 3 کروڑ کھانے, تو وہاں تو قلت ہوگی نا. اگر آپ پانی ریلیز کریں گے 1.5 کروڑ کے لیے اور 3 کروڑ کی آبادی ہے, تو دیکھیں کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک نہیں کرنا چاہیے. ہم جو ہے کراچی والے کوئی سوتیلی اولاد نہیں ہے, اور میں خاص طور پہ کہوں گا کہ کراچی میں پورے پاکستان کے ہر صوبے سے ہر گاؤں سے لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں. کراچی صرف جو ہے کسی ایک کا نہیں ہے, پورا منی پاکستان ہے. اور کراچی کے ساتھ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک کماؤ پود بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کراچی میں ٹیکسز کراچی والے دے رہے ہیں, ہر چیز اگر کراچی والے دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے یہ ناانصافی کیوں. بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ سر آپ کا. سر ابھی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ شہباز شریف کی طرف سے تو یہ موقف ہے کہ ہم مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہوں. لیکن اگر ہم بات کریں نئی مردم شماری کے نتائج بھی مشترکہ مفادات کونسل تک نہیں پہنچائے گئے, پھر اس کے بعد بھی ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے, تو اب کیا یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت نتائج روک کر بروقت الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بنی؟ دیکھیے حکومت کو نہ تو رکاوٹ بننا چاہیے, نہ میرا خیال ہے کہ رکاوٹ بنے گی. پاکستان کا جو آئین ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اگر اسمبلی وقت سے پہلے ٹوٹتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے, ادروائز 60 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے. اور نئے سینسس کی بات کرنا, اور نئے سینسس کا اگر آپ اس کے نتائج کے اوپر الیکشنز کو کریں گے, نئی حلقہ بندیاں کریں گے, تو اس کے لیے ایک آئینی ترمیم درکار ہوگی, جس کے لیے 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے پارلیمان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایسی چیز کو بنیاد نہ بنایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بارے میں بہت کلیئر ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے, صاف اور شفاف ہونے چاہیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس پہ کوئی آئیں بائیں شائیں اور اگر مگر نہیں, کوئی شک شبہ پیدا نہیں کرنا چاہیے. نگران حکومت اپنے وقت پہ آئے. ہم تو حیران ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے گورنمنٹ آخری وقت پہ آ کے بلڈوز کر رہی ہے, بغیر کسی گفت و شنید کے, بغیر اسے کمیٹیز میں بھیجے ہوئے, بغیر اس پہ گفتگو کیے ہوئے.
پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک جمہوری تاریخ ہے اور ہم اسے نہ تو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم بڑے انکمفرٹیبل ہیں اس وقت جو معاملات ہیں جس طرح سے کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں حکومت اس وقت خاص طور پہ وزارت قانون سے اور پھر پاکستان کے عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے وزارت خزانہ سے ہم لوگ تو اپنی تجویز پہنچا سکتے ہیں. نہ تو ہم سخت لہجے میں بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، نہ حکومت کو ان آخری دنوں میں آگے کوئی. ٹھیک ہے عامر حسن صاحب، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن ہوں گے، تو پھر اگر نئی حلقہ بندیوں کی بات کریں تو کم از کم 4 ماہ کا وقت درکار ہوگا. آپ کا اس پر کیا سٹانس ہوگا کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے یا پھر پرانی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشنز ہوں؟ دیکھیے یہ تو کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اگر مارچ تک جو سینسس کا ٹائم تھا وہ کمپلیٹ ہوتا اور حلقہ بندیوں کا وقت مل جاتا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو. لیکن اگر اب سینسس وقت پہ نہیں ہوا اور اس پہ بھی کچھ جماعتوں نے اعتراضات کیے، ہمارے بھی اعتراضات ہیں، تو جب اعتراضات ہیں سب کے، دیکھیے سب سے بڑا اس پہ بات کرتی ہے ایم کیو ایم، اس کے اعتراضات ہیں. ایک طرف ایم کیو ایم کے اعتراضات ہیں سینسس کے اوپر اور ساتھ وہ کہتی ہے اسی سینسس کے تحت انتخابات کروائے جائیں، تو ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے، تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آئینی مدت کے اندر 90 دن میں الیکشن ضروری ہے. نومبر کے فرسٹ ویک میں پہلے 10 دن کے اندر الیکشن ہو جانا ضروری ہے تاکہ پاکستان کو یہ جو بالکل ایک معمولی سی یہ فائنینشیل سٹیبلٹی ملی ہے اسے بہتر رکھنے کے لیے ایک سیاسی حکومت کی ضرورت ہے. عوام تنگ آئے بیٹھے ہیں، مہنگائی، بجلی کے بل، پیٹرول کی قیمتیں، نوکریاں لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا اس وقت ہم لوگ ادھر ادھر بھاگیں اور کنفیوژن پہ لائیں. ایک معتبر مضبوط سیاسی حکومت کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سٹانس آ گئے ہے. تنزیلہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تنزیلہ، جس طرح سے عامر حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ ہونی چاہیے اور اس تمام جو صورتحال کو مد نظر رکھ کر ہم الیکشنز کی طرف جائیں، اور اگر ہم دیکھیں تو چیئرمین تحریک انصاف کے کیسز بھی اس وقت اور مبینہ نااہلی بھی ان کی بڑی میٹر کر رہی ہے تمام تر صورتحال کو لے کر، تو آپ کو یہ چیزیں ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ تو ظاہر ہے ایک بنیادی پری ریکوزٹ ہے کہ جب آپ نے شفاف الیکشنز کی بات کرنی ہے، منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کی بات کرنی ہے، تو ہم سیاسی جماعتوں کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے کوئی بھی شخص، چاہے وہ خان صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی اور شخصیت ہو، اور اس غیر قانونی کام کے نتیجے میں عدالتوں سے اس کی نااہلی ہوتی ہے یا کسی بھی سیاسی شخصیت کو کسی جرم کی سزا ملتی ہے اور اس سزا کی صورت میں وہ شخصیت انتخابات سے باہر ہو جاتی ہے، جیسے طلال چودھری صاحب کو سزا ملی تھی، آج ان کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے 5 سال کی. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ شاید لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا. لیکن میری رائے میں جو بات پہلے یہاں پہ ہوتی رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگ جائے، یا پاکستان تحریک انصاف کو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ جی ان کو مائنس کرنے کے لیے سارے کیسز چلائے جا رہے ہیں، تو اگر کسی کی ایسی خواہش ہے، کوئی ایسی کوشش ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ جو سیاسی وابستگیاں ہیں، سیاسی جماعتیں، یہ جو سارا سیاسی عمل ہے، یہ ہمارے بنیادی آئینی حقوق ہے، پاکستان کے آئین میں اس کی اجازت ہے، تو اس طرح سے تو کسی کو مائنس نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو عامر سے بات کری بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کے جانے میں صرف چند روز رہ گئے ہیں، اتنی جلد بازی میں اتنی اہم قانون سازی ہو رہی ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. لیکن انٹرسٹنگ ہے تنزیلہ، جس طرح سے آپ سیاسی جماعتوں کے گلے کا پھندا بنتی رہی ہے. جی ٹھیک ہے تنزیلہ، جس طرح سے آپ ابھی اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، تو اسلام آباد میں ابھی کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیسا ماحول ہے؟ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو طے کر چکی ہے، بس اپوزیشن لیڈر سے کوئی محض رسمی مشاورت باقی ہے. تو کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گی؟ جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے، ابھی ناموں پہ بات چیت ہو رہی ہے، طے نہیں ہوا، کیونکہ ایک بہت بڑے اتحاد کی حکومت ہے اور تمام جو حکومتی اتحاد ہے اس کے اندر اب مشاورت جاری ہے. کچھ نام پیپلز پارٹی کی طرف سے شیئر کیے گئے ہیں، کچھ نام پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے شیئر ہوئے ہیں آپس میں.
ابھی تک پبلک اس طرح سے نام نہیں ہوئے. نام بہت سارے چل رہے ہیں. حفیظ شیخ صاحب کا نام چل رہا ہے, عشرت العباد صاحب کا نام چل رہا ہے, میاں محمد سمرو صاحب کا, مطلب ناموں کی تو ملیحہ لودھی کا اس سے پہلے نام چل رہا تھا. تو بہت سارے نام چل رہے ہیں. لیکن دیکھیے جو راجہ ریاض صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی مشاورت ہے وہ تو اس میں مجھے کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں نظر آتا کہ کوئی ہم کہیں جی کہ ایسے کوئی کارڈز ہو سکتے ہیں کہ جس میں کسی کو پریشانی ہو. پریشانی اصل میں یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم اور ان کا اتحاد ہے, یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, یہ آپس میں کیسے متفق ہوں گے, کیونکہ حکومت کی طرف سے جو نام آنے ہیں وہ ان سب جماعتوں کی طرف سے آئے ہوئے نام ہوں گے. وہ صرف نون لیگ کے نام نہیں ہوں گے, وہ صرف پیپلز پارٹی کے نام نہیں ہوں گے, وہ صرف مولانا صاحب کی طرف سے دیے گئے نام نہیں ہوں گے. تو ابھی کچھ حتمی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وقت کتنا کم رہ گیا ہے. ہم یہ سن رہے ہیں کہ 8 یا 9 تاریخ کو اسمبلیوں کی تحلیل کی سمری چلی جائے گی. تو ایک ہفتے کا وقت ہے اور میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں تھوڑی سی سلو ہیں, سست روی کا شکار ہے یہ پورا کا پورا پروسیس. اور اسی چکر میں بہت سارے رومرز ہیں, بہت ساری غیر یقینی کی صورتحال ہے. اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نگراں سیٹ اپ میں شاید سیاسی جماعتوں سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوگا کہ کیسا ہوگا نگراں سیٹ اپ. تو یہ بہت اچھی پاکستان کی جمہوریت کے لیے بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سوال ابھی یہی ہے کہ کون ہوگا نگراں وزیر اعظم. اس کا جواب جاننے کی ہم کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم یہی بات چیت کر رہے تھے کہ آنے والا نگراں وزیر اعظم کون ہوگا, کیونکہ کچھ نام سامنے آئے ہیں جن میں سابق چیئرمین سینٹ ہیں میاں محمد سمرو, سابق گورنر سندھ ہیں عشرت العباد, اور سابق چیف جسٹس اسدق حسین جیلانی کا نام بھی زیر غور ہے. پیپلز پارٹی اس وقت نگراں وزیر اعظم کو لے کر کیا کر رہی ہے, کون سے نام ان کی طرف سے سجیسٹ کیے گئے ہیں, عامر حسن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. عامر حسن بتائیے. دیکھیے, ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی بجائے, اور یہ جو ایک بار بار کہا جاتا ہے جی معاشی ماہر چاہیے, معاشی ماہر آپ کو وزارت خزانہ میں چاہیے. وزیر اعظم معاشی ماہر ہوگا تو کیا کرے گا, چلنا کام تو یہ جو آپ کی معیشت ہے اسے سنبھالے گی تو وزارت خزانہ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کسی سیاسی شخصیت کو, معتبر شخصیت کو, جو غیر جانبداری کے ساتھ شفاف الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جائے, اور اس کے دوران ملک کے جو سیاسی مسائل ہیں انہیں ایڈریس کرے, ملک کے اندر سیاسی ہم مانگی کو قائم رکھے. یہ جو ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں بہرحال یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہی ہوتے ہیں, یہ کوئی معاشی ڈیسیجنز نہیں ہوتے, نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں, ایک پولیٹیکل پرسنالٹی. اور میرے خیال سے کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی پرائم منسٹر کے آنے پہ. جتنی بھی ابھی تک تمام پارٹیز کے درمیان گفتگو ہوئی ہے, امید ہے کہ وقت پہ ایک معتبر وزیر اعظم کا نام آ جائے گا. لیکن ہمیں جو زیادہ چیز آ رہی ہے وہ یہ کنفیوژن ہے, کبھی قانون میں ترمیم کرنا کہ نگران حکومت کو اختیارات کچھ زیادہ کر دیے جائیں, کبھی دھڑا دھڑ قانون سازی کیے جانا, کبھی سینسس کے بارے میں کنفیوژن کریٹ کرنا. پہلے گورنمنٹ نے خود فیصلہ کیا تھا, تمام وزراء کہتے رہے, وزیر داخلہ بھی, وزیر دفاع بھی, کہ اب آپ یہ جو مردم شماری پرانی ہے اسی کے تحت الیکشنز ہوں گے. تو ایٹ 11th آور اب یہ کہنا کہ ہم لوگ جی نئے سینسس کے تحت الیکشن کروائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت زیادہ کنفیوژن پھیلے گی, تذبذب ہوگا. انتخابات دیکھیے پہلے ہی پاکستان عدم استحکام کا سیاسی طور پہ شکار ہے, اور جس کے نتیجے میں ہم معاشی عدم استحکام کا شکار ہے. میرے خیال سے یہ مزید اس قسم کی وہ کہتے ہیں نا کہ کنفیوز باتیں کرنا, اور سیاسی طور پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جس طرح اس گورنمنٹ نے, یونٹی گورنمنٹ نے مشکل فیصلے کیے ہیں, اب تو آسانی ہے, نگران حکومت کے حوالے کریں, کیمپین چلائیں, جسے لوگ ووٹ دیں وہ آ جائے. میں تنزیلہ صاحب کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر کسی نے پاکستان کے قانون کے مطابق جرم کیا ہے, پاکستان کے آئین کے خلاف کام کیا ہے, پاکستان کے اداروں کے خلاف کام کیا ہے, اس کا تو کوئی سیاسی رول نہیں ہوگا. یہ ہوتا رہا ہے, ملک کے سابق وزرائے اعظم پہ بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں. ہماری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگا, ہمارا جو سمبل تھا تلوار اس کے اوپر لگا, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے تحت الیکشنز میں آئے, اور جو ایرو تیر کے نشان کے اوپر الیکشن لڑا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے مخدوم امین فہیم کو قیادت دی اور پیچھے ہٹے. تو میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جہاں لیول پلینگ فیلڈز ملنی چاہیے, وہاں پہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص آڑے آ رہا ہے
سیاسی رکاوٹ بن رہا ہے جی. اس پوری سیاسی جماعت کے یا نظریے ٹھیک ہے. کے، تو انہیں اپنا فیصلہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے آرام سارے آپ عامر حسن، پاکستان کے ابھی آپ نے پاکستان کے معاشی صورتحال کی بات کی ہے، اور معاشی صورتحال کو لے کر ابھی نواز شریف کا بیان بھی سامنے آیا تھا. ان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. تنزیلہ، یہ بیان کیا آپ سمجھتی ہیں کہ نواز شریف کی طرف سے یہ کہا جانا کہ پاکستان کے عوام کی اس وقت حالت بڑی نازک صورتحال ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ تو شہباز سرکار کے خلاف ہی چارج شیٹ ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں 20 سال ہو گئے تقریباً مجھے بھی صحافت کرتے ہوئے. ہمیشہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ گزشتہ حکومتوں کو الزام دیتی ہیں کہ ان کی غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں. اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاشی طور پر بہت پھنسے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ دہائیوں میں جو غلط فیصلے کیے یا ہم بر وقت فیصلے نہیں کر پائے. غلط فیصلوں کو بھی رہنے دیجیے، ہم صحیح فیصلے نہیں کر پائے، درست فیصلے نہیں کر پائے. اس کی وجہ سے ہمارا معاشی بحران بڑھتا چلا گیا، اور جو قرضے ہیں ہمارے اوپر بیرونی، ان میں اتنی تیزی سے اضافہ شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جتنا ان حالیہ سالوں میں ہوا ہے. تو اب عوام تو بہت پریشان ہے. دیکھیے، پاکستان میں ایک معاشی استحکام کی ضرورت ہے جس کی بنیاد سیاسی استحکام ہونی چاہیے، اور ہم سیاسی لڑائی دیکھتے ہیں کہ وہ دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ شہباز صاحب کی جو حکومت ہے، ظاہر ہے جب یہ حکومت میں آئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت بلاول صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ بھی مہنگائی کے خلاف لانگ مارچز کر رہے تھے. تو یہ ایک آئرنی تو ہے کہ آپ جب حکومت میں آئے تھے تو آپ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے، اور سچی بات تو یہ کہ ان کو بھی پتا تھا کہ مہنگائی اس طریقے سے ختم نہیں ہوگی، اور جو آنے والی حکومت ہے وہ بھی اگر کہے گی کہ ہم آتے ہی 90 روز میں مہنگائی ختم کر دیں گے، یا خان صاحب کی طرح کہیں کہ 100 دن میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہونا. پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کو بیٹھ کے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. پاکستان کی معیشت میں کچھ بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں. آپ اگر ان غلطیوں کو درست نہیں کریں گے، آپ بار بار IMF کے پاس جائیں گے، آپ کے بیرونی قرضے کم نہیں ہوں گے، آپ کا سرکل ڈیٹ اسی طریقے سے آپ کے اوپر بوجھ کی طرح پڑا رہے گا. آپ کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، یہ جو PIA پاکستان ریلویز جیسے ادارے ہیں، یہ لاس میکنگ کرتے رہیں گے، اور اس ساری چیز کا بوجھ عام آدمی اٹھاتا رہے گا. سچ کا بہت فقدان ہے. سچ بولنا چاہیے، بیٹھ کے ایک بار بتا دینا چاہیے بھائی کہ یہاں تک قیمتوں نے جانا ہے، اس شرح تک مہنگائی نے جانا ہے. اور یہ وہ عوام ہے جس نے جب ہم ایٹمی دھماکے کر رہے تھے تو اس وقت بھی دیکھیں بہت ساری پاکستان پہ پابندیاں لگی ہوئی تھی. تو مشکل جو ہے، جی بالکل سچ بولے، عوام کے ساتھ سچ بولے. ٹھیک ہے، محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. محمود مولوی صاحب، حکومت کے اس وقت آخری ایام ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگی بنیادوں پر قانون سازی ہو رہی ہے. اتنی عجلت، آخر اتنی عجلت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ صرف 2 روز میں 53 بل منظور ہوئے ہیں بغیر کسی ڈسکشن کے اور بغیر کسی پراپر پروسیجر کے. دیکھیں، میرا سٹانس تو یہ ہے کہ وہ جو ہے جو آنے والی جو انٹیریم حکومت ہے، وہ میں تو دیکھ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی اپنے کئی شوز پہ کیا ہے، 2023 میں میں تو الیکشنز نہیں دیکھ رہا ہوں. الیکشن 2024 سے پہلے نہیں ہوتے. اور یہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے وہ اس لیے تاکہ وہ جو کڑوے فیصلے ہیں وہ یہ انٹیریم حکومت لے لے، تاکہ جو ہے چیزوں کو صحیح راہ پہ لے آئے. اس کی وجہ دیکھیں، جیسے ابھی میری بہن بات کر رہی تھی، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بول نہیں سکتی ہیں کہ جب یہ ہمیں ٹیکس چاہیے، یہ ہم جو ہے، اگر وہ زمینداروں پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتی ہے تو ان کے اندر بہت سارے زمیندار ہیں، اگر وہ ٹریڈرز کے اوپر وہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے کہ میجورٹی آف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، وہ عوام کو خوش کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کو جس کو کہتے ہیں نا کینڈی دینا چاہتے ہیں، جس کو لالی کہ جی وہ عوام کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت اتحادی حکومت کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب، محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر حسن صاحب، جس طرح سے آپ ان کی گفتگو بھی سن رہے ہیں، وہ آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخری دنوں میں اتنی جلدی قانون سازی، دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، کوئی گڑبڑ ہے؟ کیونکہ اب تو اراکین پارلیمنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بس کر دی جائے. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی تو ریکارڈ پہ یہ قومی اسمبلی میں بھی کہہ چکی ہے، سینٹ میں بھی کہہ چکی ہے، لیکن وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب تو ہمیں بھی نہیں پتہ. یہ وزارت قانون ہے، ادھر سے بل آتے ہیں اور ممبرز پیش کیے جا رہے ہیں اور اس پہ کوئی بحث بھی نہیں ہو رہی. دیکھیے، ہمیشہ لیجسلیشن کا ایک طریقہ کار ہے. آپ کو بل کو بھیجنا پڑتا ہے کمیٹی کے اندر،
کمیٹی میں اس پہ بحث بحث ہوتی ہوتی ہے. ہے. اور زیادہ جو ریزنیبل طریقہ ہے اور صائب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بحث ہو, عوام کے اندر رائے عامہ کے اوپر اس پہ بحث ہو, آخر قانون ہے ملک کا, اس کے اوپر گفتگو ہو اور پھر کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ اسے بنایا جائے. یہ جو بلڈوز کیا جا رہا ہے دھڑا دھڑ, مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے. یونیورسٹیز کے دھڑا دھڑ بل آ رہے ہیں, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, وہ جو قانون 50 سالوں سے امینڈ نہیں ہوئے ہیں انہیں ایک دم سے امینڈ کرنے کا. تو یہ وزارت قانون کا پارلیمان کو بھی لینا چاہیے اعتماد کے اندر, اور پرائم منسٹر کو اتحادی جماعتوں کے اندر کو اعتماد میں. ہم نے تو یہ اپنا احتجاج پارلیمان کے اندر بھی ریکارڈ کروایا ہے, حکومت تک بھی پہنچایا ہے کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. اس طرح کوئی بھی قانون جو اصل میں بنتا ہے وہ کبھی بھی نہ تو معتبر قرار پاتا ہے اور نہ اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے پارلیمان اپنا وقار کھوتی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ عوام تنگ آئے بیٹھے ہیں, میں بار بار کہتا ہوں, اور حکمران یہ 8-10 دن کی حکومت کے اندر پتہ نہیں کن معاملات کے اندر بیٹھے ہیں. میں جو بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے, اپنا اپنا پروگرام دینا چاہیے, جھوٹے اور سبز باغ نہ دکھائیں, عوام کو صحیح معاشی صورتحال بتائیں, اس کے بعد چارٹر آف اکانومی کے لیے عوام کو تیار کریں. اور یہ جو مراد یافتہ طبقات ہیں یہ اب ایک قدم پیچھے ہٹیں, اپنی مراعاتوں سے ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا چاہیے. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے 5 اگست 2019 کی, جسے نام دیا گیا ہے یوم استحصال کشمیر کا. یہ وہ دن ہے جب بھارتی حکومت نے, مودی سرکار نے بڑی عیاری اور بڑی چالاکی کے ساتھ غیر آئینی قدم اٹھاتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا. اور ہم نے دیکھا کہ اس دن سے لے کر پہلے بھی ایک پوری تاریخ ہے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کی, لیکن ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی. کشمیریوں پر مظالم ڈھائے گئے, لیکن کشمیریوں کی ہم جدوجہد کی بات کریں تو کشمیریوں کی طرف سے بڑی ایک پرامن جدوجہد جاری ہے. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 370 کو بحال کیا جائے. یہ اہم موضوع ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے دفاعی تجزیہ کار ہیں راشد ولی جنجوا صاحب. راشد صاحب, جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ 4 سال مکمل ہو گئے ہیں 5 اگست 2019 کو اٹھائے گئے اقدام کو لے کر آج تک, اور تب سے دیکھا کہ کشمیریوں کی جدوجہد کا ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیری ایک بڑی جیل میں قید ہے, اور پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے جو خاموشی ہے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے اقوام متحدہ کی خاموشی کا ذکر کیا تو یہ تمام جو جیو پولیٹیکل میٹرکس ہے دنیا کا, یہ اس کے تناظر میں دیکھنے والی چیزیں ہیں. کشمیر کا جو تنازع ہے وہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے, اور یو این کی جو سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں اس پہ یہ معاملہ زندہ کیا رکھا ہوا ہے پاکستان نے. اتنا وقت بیتنے کے باوجود, اتنی جنگیں ہونے کے باوجود ہمارا جو بیسک سٹانس ہے وہ ان یو این ریزولوشنز میں روٹڈ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے بعد جب ریسنٹ اگر آپ چند سالوں پہلے چلے جائیں تو بی جے پی جب آئی تو 2019 میں ان کا یہ الیکٹورل مینیفیسٹو تھا کہ ہم نے کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو ایک اپنے ہندوستان کا حصہ بنانا ہے. تو انہوں نے اپنے الیکٹورل اس پہ عمل کرتے ہوئے جو مینیفیسٹو تھا وہ 2020 میں 5 اگست کو وہ ری آرگنائزیشن آف کشمیر ایکٹ اور اس کے بعد ری آرگنائزیشن آف کشمیر امینڈمنٹ بل اور اس کا جو ذیلی تھا اسٹیٹ اڈیپٹیشن لا, ان لاز کے ذریعے اس کو 2 یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائڈ کر کے جموں اینڈ کشمیر اور لداخ اور کشمیر اینڈ جموں, تو ان کو 2 ڈفرینٹ جو وحدتیں ہیں جو ان کی یونین ٹیریٹریز کی اس میں انٹیگریٹ کر لیے. آرٹیکل 370 جو تھا جو ایک آٹونمی کا سٹیٹس تھا جس میں ایک ان کی علیحدہ لیجسلیٹو اسمبلی کی حیثیت تھی, وہ قانون سازی کر سکتے تھے, اپنا ان کا ایک وہ فلیگ ہوتا تھا, پرائم منسٹر ہوتا تھا, تو وہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے. اور یہ اس وقت کا تسلسل ہے جب 2018 میں اس کے آنورڈز
यहाँ पे जो गवर्नर रूल लगा हुआ है और उसी के ज़रिए इन्होंने उसको एबॉलिश किया। और फिर उसकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था 370, तो उन्होंने अपने उस कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि आर्टिकल 83 जो है 82 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो ये कहता है कि ये जो एक लॉ बन गया है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने पास किया था और उसने एम्पावर किया था इंडियन यूनियन को कि आप ऐसा लॉ उसमें अप्लाई कर दें। तो अब तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है 1948 की वो तो ख़त्म हो चुकी है। तो जब वो ख़त्म की है तो खालिक अगर असेंबली ख़त्म हो गई है कानून साज, तो कोई और असेंबली उस हुक्म को रिसाइन नहीं कर सकती। तो ये इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी और नेशनल लॉ की भी। ठीक है राशिद वली साहब, जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान बड़े ऐसे अंदाज में इस मामले को उजागर कर रहा है आलमी फोरम पर, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की कोशिशें भी हमने देखी, और मज़ीद क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कश्मीरियों की पाकिस्तान से। और दूसरा ये भी क्वेश्चन है कि अभी ये मामला इंडियन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो कोई इंसाफ की तवक्को हो सकती है इंडियन सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, इंडियन सुप्रीम कोर्ट से मुझे तो किसी भी इंसाफ की तवक्को नहीं है। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने जब से ये आर्टिकल 370 को रिवोक किया है और उसके साथ 35A को भी, तो उसके बाद से उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इक़दामात किए हैं, कुछ लेजिस्लेटिव इक़दामात किए हैं, जिनका मकसद ये है कि इस खित्ते को इर्रेवोकेबली इंटीग्रेट कर दिया जाए। और उसका जो तीसरा स्ट्रैंड था वो अदालती था, क्योंकि उन्होंने दुनिया को ये बावर कराना है कि जी हमने लेजिस्लेटिव, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और फिर उसके बाद उसको हमने अदालती तरीके से भी लीगलाइज कर लिया है। तो ये उसको लीगलाइज करने का एक तरीका है, और जिस तरीके से ये वहाँ चल रहा है ये केस, मुझे नहीं लगता कि उससे कश्मीरियों को कोई बहुत ज़्यादा तवक्को रखनी चाहिए। बेहद शुक्रिया आपका तंजीला मजहर हमारे साथ मौजूद थी। आज बैरिस्टर आमिर हसन ने अपना वक्त दिया और रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।